Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम। किड्स फेरी टेल्स में खुश आमदीद व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए एक खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर हाज़िर हूँ। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल किड्स फेरी टेल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। रात ने अपनी स्याह चादर हर तरफ फैला दी थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। एक बस तेज़ रफ्तारी से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। अरमान अपने दोस्तों के साथ अपने एक दोस्त की कज़न की शादी पर से वापस आ रहा था। इसके दोस्तों में अली शहजाद और नदीम शामिल थे। सब ने ही शादी को खूब एंजॉय किया था और अब वो चारों दोस्त अपने दोस्त की कज़न की शादी से लौट रहे थे। बस के तमाम मुसाफिर तकरीबन सो ही चुके थे। सिर्फ वो चारों जाग रहे थे और अपनी बातों में मसरूफ़ थे कि अचानक बस झटके के साथ रुक गई। सब हड़बड़ा कर उठे। ड्राइवर नीचे उतरा और गाड़ी के अगले टायर चेक करने लगा, जो कि दोनों ही पंक्चर हो चुके थे। अरमान अपने दोस्तों के हमरा बस से नीचे उतर आया। तारीकी ने अपने साए फैलाए हुए थे। अरमान ने अपनी टॉर्च ऑन की और आसपास देखा। उसे दूर आबादी के असरात नज़र आ रहे थे। उधर देखो, ये शायद आबाद है। उधर अरमान ने टॉर्च का रुख आबादी की तरफ फेरते हुए कहा। हाँ शायद, अली बोला। चलो वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या है। अरमान ने कहा। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, शायद जिन्नात की बस्ती हो, नदीम खौफज़दा अंदाज में बोला। तो सब ने ही तकरीबन कहका लगाया। अब तो जिन्नात की बस्ती में ज़रूर जाना चाहिए, अरमान ने मज़ाहिया अंदाज में कहा। लेकिन क्या सिर्फ हम चारों लोग ही उधर जाएंगे? शहजाद बोला। जी हाँ, अरमान ने फैसलाकुन अंदाज में कहा। लेकिन हम रास्ता ना भटक जाएं, नदीम ने अंदेशा ज़ाहिर करते हुए कहा। वो सबसे ज़्यादा वहमी था। कुछ नहीं होता यार, और क्या तुम हमारे साथ जाओगे? अली ने नदीम से पूछा। लेकिन हम वहाँ जाकर करेंगे क्या? थोड़ी देर में बस का टायर भी ठीक हो जाएगा, नदीम ने ना जाने का जवाब बयान कर दिया। बस यार, देख कर आ जाएंगे प्लीज़, शहजाद ने कहा। ठीक है, चलते हैं। बिला आखिर नदीम मान गया। चलो फिर, अरमान बोला और सब ही चल पड़े। देखो तो कितना आलीशान महल बने हुए हैं, हम तो यहीं रात रहेंगे। चलो, लेकिन वो सामने फार्म हाउस बना हुआ है, उधर चलते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, नदीम ने खौफज़दा अंदाज में कहा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उधर चलो। और सब फार्म हाउस की तरफ चल पड़े। यार, कितना ही प्यारा फार्म हाउस है, शहजाद ने खुशी से हर तरफ देखते हुए कहा। क्या वाकई आपको ये बहुत पसंद आया है? एक पुरस्रार आवाज़ ने इन सब को चौंकने पर मजबूर कर दिया। सब ही खौफज़दा हो गए और आवाज़ की सिमत में देखा। वहाँ एक बहुत ही हैंडसम लड़का, एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। वो दरअसल हम समझे ये फार्म हाउस है, इसलिए हम इधर आ गए, अरमान बोला। कोई बात नहीं, जल्द ही आप यहाँ से अच्छी तरह वाकिफ़ हो जाएंगे, लड़की पुरस्रार लहजे में बोली। क्या? सब ही हैरानगी से उसे देखने लगे। आप सोफिया की बात को दिमाग पर मत लें, इसकी मजाक करने की आदत है और आज की रात आप हमारे मेहमान हैं, लड़का बोला। तो सब ही मुतमईन हो गए। वैसे लगता है कि शायद आप सबको भूख लगी रही है, लड़की बोली। नहीं नहीं, हमें बिल्कुल भी भूख नहीं है, हमें वैसे तो सोफिया के नाम का पता चल गया था। इसके बाद अली ने लड़के से कहा। क्या आप अपना नाम बताना पसंद करेंगे? मेरा नाम सुनकर आप तकरीबन हंस देंगे। मेरा नाम बेनाम है। बेनाम? वाकई? हम सब हंस पड़े। गेस्ट हाउस में मौत जैसी खामोशी तारी थी। बेनाम ने सबको अलग अलग कमरे दिए थे। सब कमरे नहायत ही खूबसूरत थे, हर ज़रूरत की चीज़ से आरास्ता। अरमान अपने कमरे में गहरी नींद सोया हुआ था।
کہ اچانک اسے لگا جیسے اسے کوئی جگانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ارمان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، لیکن اس بات نے ارمان کو حیران کر دیا کہ وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ اسے پہلے تو بہت ڈر محسوس ہوا، لیکن بعد میں وہ سمجھا کہ اس کا وہم ہوگا۔ چونکہ وہ ایک بہادر انسان تھا، اس لیے مطمئن ہو گیا کہ یہ اس کا وہم ہے۔ کافی دیر تک وہ سونے کی کوشش کرتا رہا، لیکن سب ہی دھوئیں میں تحلیل ہو گئی۔ بالآخر وہ اٹھ بیٹھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ فارم ہاؤس کی سیر کر لی جائے، اس لیے کہ اسے نیند نہیں آ رہی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر نکلا، اس پر کپکپی طاری ہو گئی۔ ڈر اور خوف سے اس کا برا حال ہو گیا۔ سردی میں اس کے پسینے چھوٹنے لگے۔ اسے اس طرح لگا جیسے وہ کوئی خوفناک خواب دیکھ رہا ہے۔ باہر فارم ہاؤس نہ تھا، ایک بیابان اور دہشت ناک جنگل تھا۔ وہ ایک جنگل میں کھڑا تھا۔ کیا اس کی یادداشت چلی گئی ہے؟ کیا فارم ہاؤس تھا ہی نہیں؟ کیا وہ کوئی ڈراؤنا سپنا دیکھ رہا تھا؟ اس طرح کی سوچیں اس کے دماغ میں رقص کر رہی تھی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ علی کی آنکھ کسی کے رونے کی وجہ سے کھلی تھی۔ وہ حیران رہ گیا کیونکہ اس کی نیند بہت پکی ہو چکی تھی۔ کچھ بھی ہو جائے مگر اس کی آنکھ نہ کھلتی تھی، اور آج کسی کی مدھم آواز میں رونے کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ خوف اور دہشت سے اس کا برا حال ہو گیا۔ تاہم وہ اٹھ کھڑا ہوا کہ باہر جا کر دیکھے کہ کون اتنے مدھم انداز میں سسک رہا ہے۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا، مگر یہ دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ ایک سمندر کے کنارے کھڑا ہے۔ تاحد نگاہ سمندر ہی سمندر ہے۔ اس نے دور دور تک دیکھا مگر کوئی بھی کنارہ نظر نہ آیا۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بڑبڑایا، میں تو فارم ہاؤس میں تھا، کہیں مجھے یہاں پر اغوا کر کے تو نہیں لایا گیا؟ اگر اغوا کر کے لایا گیا ہے تو اغوا کرنے والے کدھر ہیں؟ یہاں تو نہ بندہ ہے اور نہ ہی بندے کی ذات۔ یا اللہ، میری مدد فرما۔ وہ خدا سے التجا کرنے لگا۔ یہ سچ ہے کہ جب انسان ہر محاذ پر زندگی کے کسی بھی اتار چڑھاؤ میں ناکام یا بے بس ہوتا ہے، تب ہی اسے اپنا خدا یاد آ جاتا ہے، خدا سے مدد کی فریاد کرتا ہے۔ وہ بندہ جس نے کبھی کوئی نماز نہ پڑھی ہو، مشکل میں اسے اپنا مشکل کشا خدا ہی نظر آتا ہے۔ آج یہی علی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ خوف کی وجہ سے اس سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اسے اچانک پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو پیچھے میدان تھا، اور یہ دیکھ کر اسے لگا کہ وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ سینکڑوں کی تعداد میں عورتوں کا ایک بڑا لشکر کھڑا ہوا تھا۔ ایک طرف مردوں کا ایک بڑا لشکر بڑی ترتیب سے کھڑا تھا۔ سب نے ہی سفید لباس زیب کیے ہوئے تھے۔ خوف سے علی ساکت ہو گیا تھا۔ تقریباً سب ہی وہاں سسکیاں لے رہے تھے۔ اس کا دماغ سوچنے کی صلاحیت کھو چکا تھا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ شہزاد کی جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کے والد اور بھائی اس کو کفن پہنا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہو تم لوگ میرے ساتھ؟ وہ چیخ چیخ کر کہنا چاہتا تھا مگر وہ کچھ کہہ نہ پا رہا تھا۔ خوف اور ڈر اس کے پورے وجود پر چھا چکا تھا۔ اس کا خوف کی وجہ سے برا حال تھا۔ وہ ذرا سی جنبش ہی نہ کر سکتا تھا۔ پھر اس کے جنازے کو اٹھا لیا گیا تھا اور سب کے قدم حرکت میں آنے لگے۔ اس کی ماں چھوٹی بہن کا رو رو کر برا حال تھا، بار بار بے ہوش ہو جاتی۔ بھائیوں اور باپ کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ اس کے دماغ میں بار بار یہی بات گردش کر رہی تھی۔ شہزاد فطری طور پر ایک بہادر انسان تھا، مگر یہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اس کی میت یا لاش نما جسم قبرستان میں لوگ لے کر آ چکے تھے اور اس کی قبر بھی کھودی جا چکی تھی۔ میں زندہ ہوں، دیکھو میں زندہ ہوں، وہ چیخ چیخ کر کہنا چاہتا تھا لیکن کچھ نہ کہہ پا رہا تھا۔ اس کی زندگی میں کبھی ایسا لمحہ بھی آئے گا
باپ اور بھائیوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ آخر اس کے دفنانے کا وقت بھی آ گیا تھا۔ اس قبر میں ڈال دیا گیا اور پھر منو مٹی اس پر ڈال کر لوگ چلے گئے، اس بات سے بے خبر کہ اس قبر میں وہ ایک زندہ لاش کو دفنا چکے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر قبر میں دفن ہونے کے بعد وہ حرکت کر سکتا تھا۔ یہ سب کچھ وہ برداشت نہ کر پایا اور دنیا سے بے خبر ہوتا چلا گیا۔ ندیم، اٹھو ندیم، اٹھو ندیم۔ صوفیہ مسلسل ندیم کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ندیم ایک دم اٹھ بیٹھا۔ شکر ہے آپ اٹھ گئے ندیم، صوفیہ بولی۔ تم میرا نام کیسے جانتی ہو؟ ندیم نے پوچھا۔ وہ دراصل صوفیہ ہکلاتے ہوئے بولی، تم نے ہی بتایا تھا اپنا نام۔ اوہ، بتایا ہوگا، مجھے یاد کب رہتا ہے، بھولنے کی بیماری ہے مجھے۔ اچھا بابا، صوفیہ بولی، مجھے لگا کہ تم کوئی روح یا ڈائن ہو اور تم نے میرا نام اپنے علم سے جان لیا، ندیم شریر لہجے میں بولا، جبکہ صوفیہ کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ اچھا، تم کچھ کہنے والی تھی، ندیم نے پوچھا۔ آؤ میرے ساتھ، صوفیہ بولی۔ کدھر؟ ندیم نے پوچھا۔ آؤ تو صحیح، کھا نہ جاؤں گی، صوفیہ بولی۔ کیا پتہ چلتا ہے، ندیم شرارت سے بولا۔ چلو ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں، صوفیہ جانے لگی۔ ٹھہرو، میں آتا ہوں، ندیم نرم انداز میں بولا۔ چلو پھر، اور ندیم اٹھ کر صوفیہ کے ساتھ چل دیا۔ صوفیہ اسے مختلف راستوں سے گزارنے کے بعد ایک تہہ خانے میں لے آئی۔ میں نے تمہیں کچھ دکھانا اور بتانا ہے۔ ہاں بولو، ندیم نے کہا۔ صوفیہ نے ایک طرف کوئی منتر پڑھ کر پھونک ماری تو کافی تعداد میں مرد اور عورتیں نمودار ہوئیں۔ یہ کیا ہے صوفیہ، تم کالا علم جانتی ہو؟ ندیم نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں خود ایک آتما ہوں اور یہ سب ہی روحیں ہیں۔ اس نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ ندیم حیرت اور خوف سے بولا۔ میں تمہیں اپنی کہانی سناتی ہوں، صوفیہ بولی۔ ہاں سناؤ، وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ 2007 کی بات ہے، جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ پکنک سے واپس آ رہی تھی۔ میں اور میرے دوست ایک بس میں واپس آ رہے تھے تو ہماری بس میں یکدم دھماکہ ہوا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ بس تباہ ہو گئی، کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ میں اور میرے ساتھی اس دنیا سے چلے گئے، ہمیں دفنا دیا گیا، مگر پھر بھی ہماری روحیں بھٹکتی رہیں اور ہم نے ادھر یہاں پر اپنا روحوں کا دیس بنا لیا۔ وہاں سے جو بھی بس گزرتی ہے اس میں 4 لوگ ہمارا شکار ہوتے ہیں۔ وہ 4 لوگ ایک رات ادھر گزارتے ہیں اور اگلی صبح وہ خوف سے مر جاتے ہیں، کیونکہ ہم ان کو ڈرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ اگلی صبح ہم ان کی روحوں کو واپس بلا لیتے ہیں اور اس طرح وہ ہماری مدد کرتی ہیں، اور اب تم چاروں ہماری مدد کرو گے۔ اتنا کہہ کر صوفیہ نے کچھ پڑھ کر ندیم پر پھونکا تو ندیم دنیا سے چلا گیا۔ اگلی صبح ندیم، شہزاد علی اور ارمان کی روحیں صوفیہ کے قبضے میں آ گئیں۔ تم چاروں یہ بات سنو کہ ہماری دوسری روحوں کی طرح تم لوگوں کو بھی وفاداری سے ہماری خدمت کرنی ہوگی، اور معصوم اور بے بس لوگوں کا کام آنا ہمارا مشن ہے۔ صوفیہ ان چاروں کو سمجھا رہی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب کون سے اگلے 4 لوگ ان روحوں میں شمار ہوتے ہیں جو اپنی زندگی سے ناطہ توڑ کر روحوں کی شکل میں آ جاتے ہیں۔ اس بنگلے میں آج 4 روحوں کا اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ دوبارہ زندہ گھر نہیں جا سکے تھے، ان کا زندگی کا سفر ختم ہو گیا تھا۔ ان کو مرنے کا شوق نہ تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کو کوئی مارنے والا ہے۔ ان پر کسی کی نظر ہے جو ان کو خود بخود اس مقام تک لے جاتی ہے جو روحوں کا مسکن ہے، جو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ صرف ان کی موت ہوتی ہے۔ اب ان روحوں کے ساتھ ندیم، شہزاد علی اور ارمان کی روحیں بھی اپنے نئے شکار کے لیے کسی آنے والی بس کا انتظار کرنے لگے تھے۔
وہ بھی ان کی طرح ہو گئے تھے، جن کو دیکھ کر وہ ڈر گئے تھے، لیکن شاید اب لوگ ان سے ڈریں گے۔